वालेकुम। सर कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? राना मजहर इकबाल। क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ। जबरदस्त हो गया सर। एक वीडियो आई है मेरे पास हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से। उनका कुछ कहना है कश्मीर के रिलेटेड, तो आप जरा ये वीडियो मुलाजा फरमाएं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये एजुकेशन सिस्टम है जम्मू एंड कश्मीर का, जो इंडिया से कश्मीर है। अब सुने ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है आपको। up to 90% into the classroom program of Allen. जो यंग ब्रेन्स है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फेस करे, ओलंपियाड्स है, जो भी आगे जिंदगी में वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फेस करेंगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। श्रीनगर का ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया कि आपको पता लगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का लेवल इतना ज्यादा है कि शायद पूरे पाकिस्तान को वो टक्कर दे सकता है। मैं तो पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर से उसकी तुलना ही नहीं करना चाहता। हमारे जम्मू कश्मीर का वो अपमान हो जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान के साथ अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं, तब भी जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम पे भारी पड़ जाएगा। असल टैलेंट जो कहते हैं ना, असल टैलेंट और असल जज्बा देखना है तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को देखिए, उनके माँ बाप को देखिए जो लेकर आए हैं वहां पर सेंटर पर। क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन करके। तो मेरे एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, एक लेडी जम्मू कश्मीर से आई थी। मैंने उनसे पूछा कि इनका इंडिया का एजुकेशन लेवल जो है वो इतना हाई क्यों है हमारे पाकिस्तान लेवल से। तो उसने ये कहा था कि एक तो वहाँ जब ये अंग्रेज़ लोग आए थे ना, तो वो उस इलाके में ज़्यादा रहे हैं, यानी कि इंडिया में, और वहाँ इस वजह से उनकी वहाँ की इंग्लिश की बोलने की स्पीकिंग पावर, राइटिंग पावर, वो सब पाकिस्तान या दूसरे और भी इंडिया के जो इलाके हैं उनसे भी मुख्तलिफ है। तो जहाँ पर वो ज़्यादा लोग वो ज़्यादा रहे हैं, वहाँ के आप देखें, आप किसी आम बच्चे से बात कर लें इंडिया के, वो भी इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करता है और बड़ी गुफ्तगू बड़ी बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश में करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ का लेवल है ना, वो उनको टच नहीं कर सकता। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। क्या वजूहत है कि अगर मैं देखूं अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मैं बात करूं हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या हो गया, अगर हम अपनी जीडीपी में देखें तो 1% से भी आधे परसेंट नीचे 1% जीडीपी का 1% सर, 1% कुछ भी नहीं है। 100% में से 1% से भी कम लगा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर। ये क्या इस तरह हम तरक्की की तरफ जाएंगे? नहीं, ये इस तरह जो है ना, अगर हम कंपैरिजन करें ना, स्कूल लेवल से ये काम शुरू होता है। तो जब स्कूल लेवल से जो बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाएगा कि ये आम सी ज़ुबान में, तो वो तो वहाँ पे एक लेवल ही ऐसा कर देते हैं कि बच्चे जब बोलते भी इंग्लिश में हैं, लिखते भी इंग्लिश में, एंटर होते हैं तो उनको इंग्लिश शुरू हो जाती है। उसके घर जब आते हैं तो माँ बाप उनको इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर बात ये इन्वायरमेंट की है, ये नहीं है कि एजुकेशन की। एजुकेशन तो एक बच्चा आप यहाँ पे देख ले, वो इंग्लिश में पीएचडी भी कर लेगा तो बोलना उसको फिर भी नहीं आएगा। बोलना उसने तब सीखना है जब उसको प्रैक्टिस होगी, उसको माहौल दिया जाएगा, उसको स्कूल लेवल से माहौल दे दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों को वो कहेंगे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, घर में भी इंग्लिश, और पेरेंट्स जो हैं वो भी उनके साथ इंग्लिश में बात करें तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये तो एक लैंग्वेज है, और जितने आप इसको सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आ जाएगी। इसका राइटिंग के साथ, इसका दूसरी चीज़ों के साथ कोई तल्लुक नहीं है कि आप पीएचडी डिग्रियां लेंगे तो आप इंग्लिश अच्छी बोल लेंगे, ये बात नहीं है। ये इन्वायरमेंट शुरू से ही आप चेंज कर दें स्कूलों में कि सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, तो उनका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। सही हो गया सर। हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे भी लगाते हैं। अगर हम कश्मीर का ओरिजिनल में कंपैरिजन करते हैं, जो पाकिस्तान साइड है, जो हिंदुस्तान साइड है, इस टाइम आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा खुशहाल है और डेवलपमेंट कहाँ पर ज्यादा है? नहीं, जहाँ तक है ना कश्मीर की बात, वो तो वाकई कश्मीरियों के साथ उन्होंने ज्यादती की है। वो एक रियासत है जिसको उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर ऑक्यूपाई हो गए, कब्जा कर लिया, जबकि वो खुद चाह रहे हैं। एक बंदा है, उसकी अपनी रियासत, वो कहता है कि मैंने इलाहा करना है पाकिस्तान के साथ, तो वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वो जहाँ पे उनकी आज़ाद उनको करें। अब उन्होंने इतना मतलब मुश्किल किया है काम, और इतना ज़्यादा कर दिया। अब एक और स्टेप जो आगे चले गए कि उन्होंने उसकी बिल्कुल ही शख्सियत को ख़त्म करके उसको आइन में शामिल कर लिया, कि वो उन्होंने अपने आइन में शामिल करके उसको कहते हैं कि ये जो है ना,
یہ ہے ہی ہمارا حصہ، جبکہ آئین میں پہلے لکھا ہوا تھا یہ ایک آزاد ریاست ہے جس کے ساتھ چاہے یہ مل جائے، ہلاک ہو جائے، لیکن اب انہوں نے وہ بھی ختم کر کے اور اس پر مکمل طور پہ آئین کے تحت بھی قبضہ کر لیا، ویسے بھی انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ وہ جس کے ساتھ چاہیں ان کو ملنے دیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ان کی مرضی ہے۔ نہیں جی، جو ان سے سچویشن پاکستان کی کریٹ ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو جلسے جلوس اس ٹائم نکالے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ ہمارے سائڈ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں۔ انڈیا سائڈ کشمیر کے اندر سے کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی ابھی تک کہ وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اگینسٹ گورنمنٹ کے خلاف، کہ وہاں پر مہنگائی زیادہ ہے، وہاں پر زندگی کی سہولیات تو دے رہے ہیں سر وہ۔ اگر میں بات کروں یونیورسٹیز کی، اگر آپ ریسرچ کریں گے ایجوکیشن کے حساب سے، تو جو جموں اینڈ کشمیر ہے، شری نگر کے اندر اور پورے کشمیر کے اندر آپ کو ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے، دنیا کی جتنی بھی ٹاپ 10 یونیورسٹی ہے وہاں پر ایک یا دو جو کہ جموں اینڈ کشمیر کی یونیورسٹیز ملے گی۔ ہاسپٹل کا نظام اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پورے کے پورے پنجاب سے زیادہ ہاسپٹل کا نظام جموں اینڈ کشمیر میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر ایجوکیشن بھی ملے آپ کو اگر ہاسپٹل کا نظام بھی اچھا ملے، آپ کو روزگار کے بھی اچھا ملے، تو وہ چھوڑ کر پاکستان کو سلیکٹ کریں گے۔ اگر ان کو سلیکشن کا موقع بھی ملتا تو یہاں پر جو موجودہ سینیریو چل رہے ہیں ملک کے اندر، جو کہ ملک کے نوجوان بھی ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، 20 سے 25 لاکھ نوجوان بھی چھوڑ کر گئے، اس سچویشن کے اندر اگر جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو یہ اپرچونٹی دی جائے کہ بھائی سلیکشن کر لو آپ، تو کیا سلیکٹ کریں گے وہ؟ جہاں تک میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے آزاد کیا جائے، ان کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ آزاد ہیں، اس کے بعد وہ اپنا دیکھیں، وہ کچھ سسٹم ان کا اگر ایک صوبہ ہی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یا ان کی اسی طرح شخصیت ڈکلیئر کر اور پاکستان ان کو صرف ہیڈ کرتا ہے اور ان کے اپنے سسٹم کو وہ چلاتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ بہتر سسٹم سے آلریڈی یونیورسٹیز بھی وہاں پہ۔ لیکن یہ تو ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا ہوا ہے اور اسے آپ کہیں کہ آپ کو میں جناب جو روز سونا بھی دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، ڈالر دیتا ہوں، آپ بالکل آزاد ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ اس کی آزادی انہوں نے سلب کر لی ہوئی ہے۔ آزادی جس بندے کی آپ اس کے گھر پہ قبضہ کر کے اسے کہیں جی میں نے بڑی فیسیلیٹی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ پہلے ان کو آزاد کریں، وہ جہاں پہ رہنا چاہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ بھی، اگر پاکستان نے ان کو کیا کرنا ہے، وہ ایک آزاد ہیں، وہ اپنے طور پہ اپنے سسٹم کو چلائیں گے اور بہتر طریقے سے۔ لیکن وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی قتل و غارت ہوتی ہے، جو ابھی تک ان کو میڈیا پر نہیں لے کر آتے، وہ لانا ضروری ہوتا ہے۔ جو اس وقت اگر پروٹیسٹ وہ نہیں کر رہے تو اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں، وہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہ ساری وجوہات ہیں۔ لیکن آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں اوورآل تو انہوں نے قبضہ کیا ہو۔ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں گے 76 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ سولو نہیں ہو سکا۔ ہم یہاں پر آپ نے جس طرح سے باتیں کی کہ وہاں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں پر زیادتی ہوتی ہے، تو پوری دنیا میں تو دیکھ رہی ہے۔ اس ٹائم اگر میں بات کروں تو ورلڈ کے سب سے زیادہ جو ٹورسٹ ہے وہ اس ٹائم جموں اینڈ کشمیر میں جا رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ G20 کی میٹنگ بھی ہندوستان نے جموں اینڈ کشمیر میں رکھوائی، وہ کیا چیزیں ورلڈ کو نظر نہیں آتی؟ اور اگر ٹورسٹ کی میں بات کروں، انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ایک ریکارڈ ہے کہ جو کہ تقریباً کروڑوں میں جا چکے ہیں وہاں پر، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا، صرف ہمیں ہی نظر آتا ہے یہ چیزیں؟ میں عرض کرتا ہوں، جہاں تک یہ معاملہ نا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا، پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اس پہ، یہ تو تسلیم شدہ بات ہے، پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو آکوپائی کیا، زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اگر انڈیا کہے کہ میں اس کو قبضہ کر کے میں ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، تو یہ ظلم و ستم ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہندو کی مرمت سے آزاد ہونا ہے، جب بھی ہونا ہے نا، یہ انڈیا ہندو کی مرمت سے ہوگا، قرارداد مذمت سے نہیں، قرارداد مرمت سے ان کو وہ جب تک مذاکرات سے کیوں نہیں ہوگا؟ مذاکرات سے، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ تو بالکل سوئی ہوئی، آج تک کسی نے کسی بھی کوئی بھی مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتا۔ اگر پیچھے عمران خان نے جب اس مذاکرات کو آگے چلانے کی کوشش کی، انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا اوورآل ورلڈ پہ، انہوں نے کیا کیا کہ اسی ریونج میں انہوں نے وہ آئین میں تبدیلی کر دی۔ 70 کا ہاں، وہ آرٹیکل ہی انہوں نے چینج کر دیا کہ نہیں جی آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں دنیا میں خاموش ہے، ہر بندہ، یہ بات نہیں ہے، جب تک ان کی مرمت نہیں ہوگی کبھی انڈیا آزاد نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح سے وہ ڈے بائی ڈے ترقی کرتے جا رہے ہیں، کیا انڈیا کے ساتھ جنگ کرنا موجودہ ٹائم کے اندر پاسبل ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے تو تقریباً 4 جنگیں لڑی ہم نے، 4 جنگوں میں نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو جنگ میں تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کسی طرف تو آ ہی نہیں رہنا، وہ آنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ سے ہو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ اگر کوئی ایسا مطلب جیسے مسلمان کنٹری ہیں سارے اکٹھے ہو کے 76 سالوں سے نہیں ہوئی. یہاں پر ہم کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے علاوہ آج تک کشمیر کو دیا کیا ہم نے؟ کچھ دیا ہم نے؟ ہم کیا کریں؟ ہم مطلب ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے جنگ تو نہیں لڑ سکتے نا. جنگ لڑیں گے تو ہم اپنے ملک کی تباہی بھی ہمارے ساتھ ہو جانی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جتنے ملک ہیں اسلامک ملک اکٹھے ہو جائیں اور اس کو ورلڈ لیول پہ اوپر لے کر جائیں اور اکٹھے ہو کے بات کریں گے نا تو اس کا ایک اور ماحول ڈیولپ ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آزاد کر دیں اس کو. ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو میں. ہم کشمیر لیتے ہیں, انڈیا کے ساتھ ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا, انڈیا نے اس کو آکوپائی کیا. انڈیا کے بارے میں بات تو کر لیتے ہیں, ہم مسلمانوں کی بات تو کر لیتے ہیں, لیکن چائنا کے اندر بھی ظلم ہوتا مسلمانوں پر, اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. کیا بات ہے؟ نہیں, جہاں تک بات چائنا کی ہے وہ اس حد تک نہیں ہوتا جہاں کیا ہو گیا, نسل کشی کر دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو آپ چائنیز یا ایتھسٹ ہیں, آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے. مسلمانوں کی نسل کشی کی کر رکھی وہاں پر. نہیں, جہاں تک معاملہ ہے نا وہ اور کاشگر کے مسلمان آپ ابھی سرچ کر لیں, آپ کو بالکل اس میں ہے, لیکن اس وقت جو میجر ایشو ہے نا وہ کشمیر کا ہی ہے. تو اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد معاملات باقی بھی سارے سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ معاملات جو ہے نا کور ہونے چاہیے اور اس کے لیے پوری یونٹی کے ساتھ پورے مسلم کنٹریز اکٹھے ہونے چاہیے اور یہ معاملہ اس کو بیٹھ کے حل کریں سارے معاملے. کشمیر کے لیے ہم نے 1971 میں جنگ لڑی اور ہم نے اپنے آدھے سے دوسرا پاکستان بھی گوا دیا. 4 جنگیں لڑی ہیں نا, آپ ایک وکیل ہیں, آپ کو ساری حقیقتیں پتہ ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہونا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لگتا ہے ٹیبل ٹاکنگ کر کے مسئلے حل ہوں گے. اگر ہونے ہوتے تو لیول پہ لے کر جائیں نا, ٹیبل ٹاک بھی اگر کرنی ہے تو اکیلا پاکستان نہیں کرے, پورے اسلامک کنٹریز اکٹھے ہوں, متحد ہو کے اس معاملے کو آگے. کنٹریز کی بات کر رہے ہیں آپ, سعودی عربیہ اور دبئی نے ایک جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جا رہا ہے جس کے اندر دبئی, جس کے اندر ترکی اور اس پورے یورپ کو ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے, جو کہ کشمیر کے اندر سے گزر کر روڈ جائے گا. اور سب سے بڑا آپ کو میں بات بتاتا جاؤں, جو دبئی ہے, دبئی سب سے بڑا مال بنانے جا رہا ہے. ہماری کمپنی کا سب سے بڑا مال کس کشمیر کے اندر بن رہا. انہوں نے تو کشمیر کو انڈیا کا پارٹ بھی مان لیا, اسی لیے تو انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ہم یہاں پر امت مسلمہ کو رو رہے ہیں. بس یہ تو اب آگے تو بڑھنا ہی ہے نا, اب کسی نہ کسی طریقے سے وہ ساری دنیا تو یہ تو نہیں ہے. ان میں بھی آگے بڑھ جانا چاہیے کشمیر کے مسئلے کو. انہوں نے تو اپنا بنا لیا اسے, اب رو کے کیا فائدہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کشمیر والے کیا کہتے ہیں, جن کا یہ علاقہ ہے جو پاکستان سے بالکل سیپریٹ ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک آزاد ریاست ہے کشمیر. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نے جب بھی آپ ایک سینئر سٹیزن ہیں, آپ دل پہ ہاتھ رکھیے یہ بات کیجیے گا. آج کشمیری کہہ دیں کہ بھائی ہمیں پاکستان آپ علیحدہ کرو, کیا ہمارے کریں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. پاکستان تو اپنا ایک ملک ہے, وہ ایک ریاست ہے, وہ ان کو یہ حقوق دیے گئے تھے. میں جو بات کر رہا ہوں شاید آپ نہیں سمجھ رہے. کشمیری یہ کہیں گے کہ بھائی ہم خود مختاری چاہتے ہیں, پاکستان آپ ہمیں چھوڑ دو. کیا پاکستان ہمارے بڑے, ہماری افواج, ہمارے جو بڑے ہیں سر پر, کیا وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ الگ ہو جاؤ پاکستان سے؟ نہیں, ایسے تو نہیں نا کہیں گے, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. لیکن یہ جو پھر بھی ان کو اس حد تک تو سہولتیں دی جائیں گی نا کہ وہ جس طرح وہ رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم موجودہ حالات کے اندر کشمیری چاہتے ہوں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ وہ تو بالکل چاہتے ہیں. آپ ہر بندے سے نعرہ وہ ان کا یہی. میں خود کشمیر وزٹ کر کے آیا ہوں, ایک بندے سے میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار. وہ چاہتے ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. فی الحال ایک دفعہ ان کو ذات تو ہونے دے, اس کے بعد ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. آپ نے ڈینائی کر دی بات کو. چلے اسی پہ ثابت کر کے دے. میں بھی چاہنا, میں بھی دکھاتا ہوں. آپ بات کی کہ بھائی ہم نے گفٹ کیا تو آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے کہا کہ میرے موبائل پہ پروف کرو, اپنے موبائل پہ پروف نہ کرو.